बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। बाज़-औक़ात अनएक्सपेक्टेड हालात और वाक़यात की वजह से ज़िंदगी के सफ़र में इंसान अपने आप को आधे रास्ते का मुसाफिर समझने लगता है। यानी ना तो मुड़कर पीछे जाया जा सकता है, ना ही आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई देता है। और ऐसी सूरत हाल में फिर इंसान के पास सिर्फ दो ऑप्शन रह जाते हैं कि या तो हालात के सामने घुटने टेक दे और ज़िंदगी को बेचारगी के साथ गुजार दे, या फिर हिम्मत और बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया जाए और ज़िंदगी को ना सिर्फ भरपूर तरीके से जिया जाए बल्कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए खूबसूरत बनाने का जरिया बन जाए। दिस इज़ मी नादिया सबा, और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बाहिम्मत, बहादुर और खूबसूरत पर्सनालिटी से करवाने जा रही हूँ जिनके बारे में जानकर और उनसे मिलकर आप भी यकीनन कहेंगे कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, जोनल चेयरमैन ऑफ लायंस इंटरनेशनल क्लब। इसके अलावा आप इंटरनेशनल लेवल पर काउंसलिंग भी करती हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आज नन अदर देन द लायनेस राबेल पीरजादा। अस्सलाम वालेकुम मैम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी ब्लाइंडनेस का कॉज क्या है? इज दिस बाय बर्थ या फिर कोई हादसा? जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबेल पीरजादा है, चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस से। आपने पूछा कि मेरी जो विजन लॉस हुई है उसकी रीज़न क्या रही। उसकी रीज़न ये रही कि जब मैं 12 साल की थी तो मेरा ताल्लुक़ मुल्तान शहर से है, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ उनके कॉलेज गई, पंजाब कॉलेज में, रशीदाबाद में था उस वक्त। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ उनके कॉलेज को जो है वो विज़िट कर रही थी। मुझे याद है उस वक्त जो मैंने ड्रेसिंग कैरी की हुई थी वो पिंक कलर का चूड़ीदार पजामा था, पिंक कलर की लॉन्ग शर्ट थी और मेरे शूज़ भी पिंक कलर के थे, और मैंने कुछ बालों में भी पिंक से शेड के कुछ हेयर बैंड्स टाइप ही मैंने लगाए हुए। जब मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी तो मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि सामने देखो पिलर है, ऐसा ना हुआ आपके सर पे लग जाए, सीमेंट का पिलर था। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। हम लोग बहुत स्पीड में आ रहे थे, जैसे नॉर्मली बच्चे इस एज में जो है वो वॉक करते हैं तेज़ी से। तो एकदम से सूरज की जो रोशनी है ना वो काफ़ी तेज़ी से ना उस पिलर पे पा रही थी। उसका कलर वाइट कलर का था, तो पिलर का कलर वाइट होने की वजह से ना तो रिफ्लेक्शन पड़ी और मेरी आंखों में जैसे रोशनी गई ना, मुझे समझ नहीं आया मैं उसकी जगह पे आई हूँ, वो मेरी जगह पे आई है, और मैं ज़ोर से जो है ना उस पिलर में हिट हुई हूँ। उस वक्त इतनी ज़ोर से हुआ कि ऐसा लगा जैसे लोहे से कोई चीज़ टकराई हो। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई कुछ सेकंड के लिए कि हुआ क्या। मतलब इतना पता चला कि सब आसपास अपने कमरों से बाहर निकल आए। तो मैंने जब अपने माथे पे हाथ लगाया तो बहुत बड़ा सा ऐसे बम्पीज टाइप बन चुके थे, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। नाक में भी, नाक के ऊपर चोट थी, और मेरे लेफ़्ट वाला जो नी है, घुटना, वहाँ पे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रहा था कि यहाँ पे स्क्रैच हुआ हुआ है। लेकिन मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, मैंने जब ज़बान अपने हार्ट पैलेट से टच की ना, तो मुझे यूँ महसूस हुआ मेरे दिमाग में जा लगी है। तो बस उसके फ़ौरन बाद जब मैं घर आई तो 2-3 दिन के बाद जो है मुझे बुखार हो गया, और उस तरह से मैंने अपनी जो विजन जो है वो मेरी ख़त्म हो गई। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो ब्लाइंडनेस है वो बाय बर्थ नहीं थी, तो आफ्टर ब्लाइंडनेस ऑब्वियसली उससे पहले जब आप स्टडी करी थी तो साइटेड लाइफ में स्टडी करना बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जब आफ्टर इम्पेयरमेंट आपने फिर अपनी स्टडीज़ को किस तरह से कंटिन्यू किया? वो क्या ज़रिया बना आपके लिए जो आपने अपनी जो स्टडीज़ है इसको कंप्लीट किया? जब मेरी आईसेट गई थी उस वक्त मैं 7th क्लास में थी, और ऑफ कोर्स आफ्टर ब्लाइंडनेस चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन नामुमकिन नहीं थी। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी मिसेस इर्तिका खदीजा से, वो इंग्लैंड से आई थी। उन्होंने ही सबसे पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम देख नहीं सकते तो हमारे हाथ जो हैं वो देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारे बाकी सेंसेस जो हैं वो शार्प हो जाते हैं। तो उस वक्त उन्होंने मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की से रिलेटेड मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए, जिसमें ब्लू पोइट्री का काम हो गया, इसमें मिट्टी के बर्तन हो गए, मकरामे हो गए, पपेट्स हो गए, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मुझे सिखाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने पूरे पाकिस्तान में मैं उसी तालीम को लेके आगे चल रही हूँ। ये तो ठीक है, वो जो उन्होंने मुझे स्किल्स दिए थे। एजुकेशन की जहाँ तक बात हुई, फिर मेरा जो राब्ता हुआ वो मैम साइमा अमाज से हुआ। मिसेस साइमा नियाज़ को मैंने
ٹی وی پہ دیکھا تو جس پہ وہ کہہ رہی تھی کہ جن بچوں کو نظر نہیں آتا تو خدا را ان کو ہم سے کنیکٹ کروایا جائے، ہم گھر بیٹھے ان کو تعلیم میسر کریں گے۔ تو پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا، تو 8 سے لے کے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر پلس لنگوسٹکس تک کی تمام تعلیم میری جو ہے وہ PFAB سے میں نے حاصل کی۔ اس دوران نہ میں نے کوئی اسکول جوائن کیا، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، صرف PFAB کی آڈیو کیسٹس اینڈ آڈیو لائبریری کی ہی مدد سے، اور بعد میں نے IT ڈپارٹمنٹ میں ای بکس کی مدد سے اپنی تمام اسٹڈی کو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کمپلیٹ کیا۔ دیٹس گریٹ، اینڈ آئی ہوپ کہ بہت سارے سننے والے ان کے لیے ایک انفارمیشن سے کم نہیں ہوگا کہ PFAB جیسے ادارے موجود ہیں جو VIs کے لیے اسٹڈیز کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ سو میم، اب ہم آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد آبویسلی ہر کوئی جاب ضرور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی اس تمام نالج کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے بھی۔ تو آپ نے بھی جب اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تو کیا آپ نے صرف والنٹیرلی کام کیا، یا آپ کو اس کا ایک جو کہنا چاہیے کہ پے بیک بھی ملتا رہا سیلری کی صورت میں؟ اس کے ساتھ ساتھ میم اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں وہ ڈیفیکلٹیز جو آپ نے اپنی پروفیشنل لائف میں فیس کی ہیں۔ اس معاملے میں اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت لکی رہی ہوں تو شاید یہ کچھ غلط بات بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، میں بالکل آنیسٹ ہو کے بتا رہی ہوں، کیونکہ جب میں سائٹڈ تھی تو میں بہت شائنی اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی، میری رائٹنگ بہت اچھی ہوا کرتی تھی، میں اسپورٹس میں بہت اچھی تھی، سنگنگ میں، ڈانسنگ میں، ایون میں نے کبھی سیکنڈ پوزیشن بھی نہیں حاصل کی تھی۔ لیکن جب 7th کلاس میں میری نگاہ گئی تو آف کورس میرا اکیڈمک کریئر جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لائنیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ تو ڈاکٹرز کا تو یہ کہنا تھا کہ بچی کی آئی سائٹ 6/6 ہے، صرف دماغ کی کمزوری ہے۔ اور وہاں کے ایڈمن نے اسکول کے ایڈمن نے جب بلایا آئی اسپیشلسٹ کو، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بچی کی آئی سائٹ 6/6 ہے، شاید بچی پڑھنا نہیں چاہ رہی۔ تو بس اس کی وجہ سے وہ کافی اسٹرکٹ ہو گئے، میں پڑھائی سے بدظن ہو گئی اور میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ جو محبت میرے اندر پیدا ہوئی پڑھائی کو لے کے، تو وہ میم ارتقا کی وجہ سے ہوئی سب سے پہلے، اور پھر میم سائمہ کی وجہ سے ہوئی۔ میں کہتی تھی کہ میم میں نے پڑھنا نہیں ہے، تو میم کہتی کہ بیٹا آپ مت پڑھیں، آپ صرف میرا مان رکھیں، آپ نے صرف یہ دیکھیں کہ آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے، صرف آپ کو میں نے یہ آرٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں نہیں سکھانی، میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے آرٹسٹ بنو، تو آپ نے ہر چیز کرنی ہے دنیا میں۔ تو وہ خیر وہ تو چلی گئی واپس لنڈن، اور پھر میری ان سے کافی سالوں تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دوران مجھے میم سائمہ مل گئی جہاں سے میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی الحمدللہ۔ میں سال میں ایک دفعہ جاتی تھی اسلام آباد 1 مہینے کے لیے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ میم پتہ نہیں ہم کیوں پڑھتے ہیں، جاب تو ہمیں ملنی ہی نہیں ہے۔ تو جیسے ایک بچوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے، تو فرسٹ ایئر میں تھی، انہوں نے کہا بیٹا آپ کو کس نے کہا جاب نہیں لگتی، آپ پڑھیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ کو جاب ضرور لگواؤں گی۔ تو خیر میں نے بھی بات مان لی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ان کی خواہش پوری کروں گی اور میں ماسٹرز ان انگلش لٹریچر پلس لنگوسٹکس کو جو ہے میں کیری آن کروں گی۔ اور جب میں ماسٹرز ان انگلش کے لاسٹ ایئر میں تھی، یعنی کہ 2nd ایئر میں تھی، اور میرا پہلا پیپر تھا، تو مجھے خبر آتی ہے اسلام آباد سے کہ میم سائمہ از نو مور، وہ اب نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو میرے لیے بڑا ایک کروشل ٹائم تھا کہ یار جن کی خاطر آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ کر رہے ہیں، وہی اس دنیا میں نہیں ہے، تو کیا مقصد رہ جائے گا؟ مطلب کس کے لیے پڑھ رہی ہوں میں؟ کیونکہ میم ارتقا خدیجہ سے تو ویسے بھی 6-7 سال گزر گئے تھے، وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں، لنڈن میں کس جگہ ہیں جو میں ان سے کانٹیکٹ کرتی۔ تو اول ہوا کچھ یہ کہ جب میرے پیپر ختم ہوئے تو مجھے اسلام آباد سے کال آئی PFAB سے، اور انہوں نے کہا کہ میم سائمہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو جاب دلوائیں گی۔ تو بیٹا آج انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا ہے، ہم سائماز انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد آئیں۔ میں نے کہا سر میں تو آج تک کبھی گھر سے کبھی اکیلے باہر بھی نہیں نکلی۔ انہوں نے کہا بیٹا اس نے جانے کے بعد اپنا وعدہ وفا کر دیا، آپ اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ پہلی دفعہ زندگی میں اکیلے ڈائیو پہ بیٹھی رات کے ٹائم، اور صبح میں اسلام آباد پہنچی۔ سائماز انٹرنشپ پروگرام کو میں نے جوائن کیا، انٹرویو وغیرہ ہو رہے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو اسلام آباد میں جاب مل سکتی ہے۔ تو میں نے کہا میں اسلام آباد میں نہیں، میں ملتان میں جاب کرنا چاہوں گی، میں اپنے لوگوں میں رہنا چاہوں گی۔ ملتان میں 1-2 جگہ اپلائی کیا اور وہاں پہ میری اپائنٹمنٹ لیٹر بھی مل گیا، اور جس میں میری جوائننگ تھی تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ وہاں کے ایڈمن نے کہا کہ جی ہمارے ہاں نابینا لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ واپس اسلام آباد چلی جائیں۔
تو شاید یہ میرے لیے الفاظ اتنے زیادہ وہ ہرٹنگ نہیں تھے جتنے PFAB کے اسٹاف کے لیے تھے، وہاں کے ایڈمن کے لیے تھے. تو ان کو بڑا مطلب جو وہاں کے ٹرسٹیز تھے ان کو بہت برا فیل ہوا. تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ میری خاطر کس نے پین لی ہے. اور پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب میم سائمہ نے اپنے جانے کے بعد وعدہ نبھایا ہے تو میں بھی ان چیزوں کو کور کروں گی کہ کیوں ایک بلائنڈ کو جاب نہیں ملتی. تو پھر میں اپنی پرسنالٹی پہ جو ہے میں نے تھوڑا فوکس کیا اینڈ ود ان 1 month میں نے بیکر ہاؤس میں جو ہے میں نے جوائننگ دی. 6 month میری پیڈ انٹرنشپ تھی اور اس کے بعد میں نے 3 years سکسیزفلی وہاں پہ جاب کی اور میں ان کے 67 years ریکارڈ توڑتے ہوئے پہلی بلائنڈ ٹیچر میں ان کے ہاں رہی. اسی دوران میں نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بھی کورس کیا 3 سال بیکن ہاؤس سے. جو برٹشرز آتے تھے اور ہمیں وہ کروایا کرتے تھے. یہاں پہ میری لک ایک بہت بڑی اچھی تھی کہ انٹرنیشنل لائنس کلب جو 20 کنٹریز میں کام کرتا ہے 220 ملکوں میں، وہاں سے مجھے لیٹر آیا ایک دفعہ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ مل کے آپ کام کریں، کیونکہ ہم نے یہ بڑا سنا ہے کہ ایک بچی ہے اور وہ بہت پازیٹیو انداز میں چیزوں کو لے کے چلتی ہے. تو تب میں نے لائنس کلب کو جوائن کیا اور زندگی بہت خوبصورت ہے. میرا انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے جس میں نے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مطلب برین ٹیومرز ہے، کسی کو شیمیلز ہیں یا ہٹس میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ٹائم اسپینڈ کیا. میرا جو چینل ہے لائنر صابل فیضادہ، وہاں پہ میرے تمام پروجیکٹس موجود ہیں اور لائنر صابل فیضادہ فیس بک پیج پہ میرے باقی تمام ایکٹیویٹیز موجود ہیں. ٹائم بڑا اچھا گزر رہا تھا اور پھر اس کے بعد مجھے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس سے مجھے جاب کی آفر آئی. اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں، جب میں نے بیکن ہاؤس جوائن کیا تھا اس وقت میری جو PFAB نے اسٹارٹ لیا تھا 2011 میں 15,000 میری اسٹارٹنگ سیلری تھی اور جب میں نے بیکن ہاؤس چھوڑا تھا تو آلموسٹ 35,000 to 40,000 ہو چکی تھی 3 years میں. یعنی کہ میری ہر سال 2 دفعہ انکریمنٹ لگتی تھی اور مجھے وہاں کی پرنسپل کہتی خبردار کسی کو بتایا تو خاموش رہنا، یہ تمہاری محنت ہے جس کی وجہ سے تم ایک سال میں 2 دفعہ اٹیمپٹ کرتے ہو. تو مجھے جب اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس سے مجھے آفر آئی کہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل NGO تھی CPDI اور وہاں پہ ان کے ساتھ میں نے پروگرام آفیسر اور پنجابی اسمبلی میں ایز ان کا ایک پروجیکٹ تھا پارلیمنٹ واچ، اس میں نے جناب ان کو پنجاب اسمبلی میں ایز اے جرنلسٹ جو ہے میں نے وہاں پہ اسسٹ کرنا ہوتا تھا. تو وہاں پہ بھی الحمدللہ میرا پیکیج بہت اچھا تھا، 70-80 پلس میرا اس وقت بھی تھا سیلری پیکیج نا. لیکن ایک چیز ہے کہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا زندگی میں، کچھ رشتے ہوتے ہیں، کچھ ویلیوز ہوتے ہیں جن کے سامنے آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہو. تو اسی طرح سے یہ چیز تھی پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس. مجھے پتا تھا میم سائمہ جا چکی ہیں، وہاں پہ ایک سیٹ تھی میرے لیے اور میں نے پھر اپنا پارلیمنٹ ہاؤس کی جاب چھوڑتے ہوئے جو ہے میں نے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کو 2016 میں جوائن کیا. شروع میں تو مطلب اگر میں یہ کہوں کہ PFAB میں والنٹیئر کام کرتی ہوں تو یہ شاید PFAB کے ساتھ ناانصافی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں پیڈ لیتی ہوں تو پھر یہ کہیں نہ کہیں میرے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. اسٹارٹنگ میں نے ضرور والنٹیئر کیا کیونکہ میں 80,000 کی نوکری چھوڑ کے میں نے 15 سے 17,000 پہ جوائننگ دی تھی اور الحمدللہ ودن 4 to 5 years میں اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں کافی ہائی پیکیج کے ساتھ میں PFAB میں موجود ہوں. نہ کہ جسٹ ہائی پیکیج، ایون میرے ٹریولنگ الاؤنس میری گاڑی آفس کی طرف سے آتی جاتی ہے، میری جو جتنے بھی ایکسپینس ہیں فوڈ سے ریلیٹڈ وہ سارے بھی PFAB کی جانب سے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. میں نے صرف زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ والنٹیئر کریں اور کچھ چیزیں جو ہیں آپ ود پے کریں تو پھر زندگی واقعی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. انٹرنیشنل لائنس کلب میں آف کورس میں والنٹیئر کرتی ہوں اور باقی اب میں یہاں پہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے پیکیج کے ساتھ ہوں. ہرڈلز کا تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ جب میں بہت چھوٹی تھی اور آئی واز کرائے تو میری مدر نے صرف اتنا کہا تھا کہ جب بھی زندگی میں پریشانی آئے تو میرا یہ شعر ہمیشہ یاد رکھنا جو میں خاص آپ کے لیے لکھ رہی ہوں. تو وہ شعر کچھ یہ تھا کہ جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا، جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا، پر اس ادا سے کہ رو دے زمانہ. اٹس ٹو گڈ ٹو نو میم کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی پروفیشنل لائف بھی آپ گزار رہی ہیں اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے زندگی کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں. میم آپ نے ماشاءاللہ سے جس طرح آپ کی جو فیلڈز ہیں صرف ایک نہیں ہے، آپ PFAB کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں،
آپ لائنس انٹرنیشنل کلب کی ممبر بھی ہیں, زونل چیئرمین ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل لیول پر کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں. تو میں جاننا یہ چاہوں گی کہ ان تینوں فیلڈز میں سے آپ کا پیشن کیا ہے, آپ کے دل کے قریب کون سی فیلڈ ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ تینوں ہی جو میرے کام ہیں یہ میرے لیے ایک پیشن ہے, کیونکہ ان تینوں چیزوں کی جو ڈوری ہے نا وہ ایک ہی چیز سے کنیکٹ ہو رہی ہے. اور وہ کہاں سے کنیکٹ ہو رہی ہے؟ وہ کنیکٹ ہو رہی ہے میرے اللہ سے, میرے رب سے, میری آخرت سے. وہ کیسے؟ تو چلے آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں. سب سے پہلے ہم پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کی بات کریں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس چھوڑ کے جب میں ادھر PFFB کو میں نے جوائن کیا تھا, میرا مین پرپز صرف یہی تھا کہ کوئی بات نہیں, والنٹیئر ہی صحیح تو اللہ میرے رزق میں برکت ڈالنے والا ہے, تو کیا پتہ اسی بہانے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور میری آخرت بھی اسی بہانے سنور جائے. تو PFFB میں جب ہم بلائنڈ بچوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں اور وہ کچھ بن جاتے ہیں یا اپنی کسی منزل کو پہنچتے ہیں, تو میں یہ کہتی ہوں کہ اتنی خوشی شاید ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں ہوتی ہوگی جتنی مجھے ہوتی ہے, کیونکہ میری اس بچے پہ بہت محنت ہوتی ہے. سیکنڈلی پھر ہم آ جائیں لائنس کلب کی جانب. لائنس کلب میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ 220 ملکوں میں کام کرتا ہے. اس کو 1 سینچری سے اوپر ہو چکے ہیں, یعنی کہ 1 سینچری سے اوپر ہو چکے ہیں. اور پاکستان کی ہسٹری میں اب تک کی فرسٹ ایکٹیو بلائنڈ لائنرس ہوں, اور میں چیئر پرسن بھی ہوں ڈسٹرکٹ 305N1 میں. اور وہاں پہ مجھے لائنرس کا ٹائٹل کیسے ملا؟ آف کورس یہ میرا جو پروجیکٹ ہے زندگی بہت خوبصورت ہے, جس میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آؤں. تو کبھی کینسر کے پیشنٹس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیا, کبھی فیمیلز کے ساتھ کر لیا, کبھی جن کی کڈنیز ختم ہو گئی ہیں ان کے لیے ٹائم سپینڈ کر لیا, کچھ ان کو گفٹس دے دیے, کچھ ہیلپ کر دی ان کی. تو اس طرح سے مطلب وہ جو لمحات ہوتے ہیں جب لوگوں کے چہروں پہ جو خوشی ہوتی ہے, جو مسکراہٹ ہوتی ہے, سو آئی کانٹ ایکسپلین, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا. بہت خوشی ہوتی ہے. پھر آپ آ جائیں میری تیسری جانب, اینڈ دیٹ از انٹرنیشنل کاؤنسلنگ. تو اس میں بھی یہی کچھ ہے کہ مجھے لوگ جب آتے ہیں اور اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں اور میں جسٹ خاموشی سے ان کی سن رہی ہوتی ہوں, اور پہلے تو اچھا لگتا ہے, شکرانے کے نفل پڑھتی ہوں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ لوگ اپنے دل کا درد میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جب میں سن لیتی ہوں اس کے بعد جب میں ان کو سجیشن دیتی ہوں اور جو وہ آہستہ آہستہ اپنی لائف کی طرف واپس آتے ہیں, تو اس وقت مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے, میں بتا نہیں سکتی. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ہی جو ہیں وہ میرا پیشن ہے. ہاں, اس پیشن کے ساتھ پیشنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیشنس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, کیونکہ سامنے والا سم ٹائم غصے میں ہوتا ہے, جھنجھلایا, کیونکہ جس کیفیت سے وہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں وہ صرف ان کو پتہ ہوتا ہے. لیکن میں بہت پیار سے مسکرا کے, اور کوشش میری ہوتی ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ میں ان ساری چیزوں کو چلا سکوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ میرے پاس قربت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ خدمت خلق. شاید یہ تمام چیزیں میرے لیے ایز این پیشن ہے. دی لائنس رابیل پیرزادہ. میم, اس ٹائٹل دی لائنس یعنی شیرنی, اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے, ہم ضرور جاننا چاہیں گے. بیسیکلی یہ لائنس کلب ہے, اور لائنس کلب میں آف کورس ہماری سروسز دیکھی جاتی ہیں, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کتنے اچھی طریقے سے جو ہے وہاں کی کمیونٹی کو جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. کیونکہ لائنس کلب کا جو اپنا سلوگن ہے وہ ہے بھی یہی کہ وی سرو. 2011 سے جو ہے میں انٹرنیشنل لائنس کلب کے ساتھ والنٹیئرلی کام کر رہی ہوں, اور انٹرنیشنل لائنس کلب 220 کنٹریز میں اپنی سروسز دے رہا ہے. اس کو بنے ہوئے جو ہے 1 سینچری سے ابو ہو گئے. سو ایکٹیو بلائنڈ لائنرس کا ٹائٹل ملا, ساتھ ہی ساتھ میں فرسٹ سائڈ ایمبیسڈر ہوں پاکستان کی جانب سے, اور ڈسٹرکٹ چیئر پرسن ہوں 305N1 ملتان فیملی لائنس کلب. بیسیکلی جہاں تک آپ نے کہا کہ لائنس کا ایکچوئل ٹائٹل کیسے ملا, تو وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تھوڑا سا میرا پروجیکٹ یونیک ہے. دیٹ از زندگی بہت خوبصورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہر شہر میں 20 کلب ہوتے ہیں, اور ایک کلب کو کم سے کم 20 لوگ مل کے چلاتے ہیں, آپس میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور وہاں کی کمیونٹی پہ سرو کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ آج مجھے 11 سال ہونے والے ہیں. میں نے جتنے بھی پروجیکٹ کیے ہیں آن اینڈ آن کیے ہیں, یعنی کہ میں نے جتنا بھی میری ایفرٹ ہوئی ہے, چاہے میں نے پلانٹیشن کروائی ہو یا واٹر فلٹرز ڈونیٹ کیے ہیں, یا اس کے علاوہ کینسر پیشنٹس کے ساتھ
ٹائم اسپینڈ کیا اور جو کچھ بھی ہے وہ میں نے اپنے آن پہ کیا، تھوڑا یا زیادہ. تو اس وجہ سے ایکٹیو بلائنڈ لائنرس کا ٹائٹل ملا، بہت سے ایوارڈ بھی ملے لائنس کلب کی جانب سے، اسٹار آف پاکستان، پرائڈ آف پاکستان، جاپان کے صدر نے بھی دیے، انڈیا کے صدر نے بھی دیے. تو اس طرح سے بیسکلی امریکہ سے بھی مجھے اسپیشلی لیٹر آیا اور انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور ایکٹیو بلائنڈ لائنرس کا جو ہے وہ مجھے ٹائٹل ملا. سو میرے خیال میں یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، وہی بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مجھ سے محبت کا راستہ ہی یہی ہے کہ میری مخلوق سے محبت کی جائے. تو شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے لائنرس کا ٹائٹل ملا ہے. میم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنی لائف کو جس طرح سے سائٹڈ لائف سے امپیئرمنٹ تک کا سفر ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں آپ، میں آپ سے جاننا یہاں پر یہ چاہوں گی، اٹس ناٹ ایزی فار اے ہیومن بینگ کہ اپنی لائف میں آنے والے اتنے بڑے چینج کو ایزیلی ایکسیپٹ کر لے، اس کو پھر آگے پرسیو بھی کر لے ایزیلی. تو لائف میں یہ ایکسیپٹنس کیسے آئی، اور پھر وہ کیا موٹیویٹنگ فیکٹر رہے آپ کی لائف میں جو ماشاء اللہ آپ کو اس طرح کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرا تعلق سید فیملی سے ہے، اور وہاں پہ تھوڑا زیادہ نماز اور روزے کو بہت زیادہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی نماز پڑھو، روزے رکھو. تو جب میں بلائنڈ ہوئی تو میری نانوں کا یہ کہنا تھا، بیکاز میں بھی کہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیا ریزن بنی، میں نے ایسا کیا کیا. تو اس وقت میری نانو یہ کہتی تھی کہ جی شکرانے کے نفل ادا کیا کرو روز کے 2 رکعت نا، تو اللہ میاں آپ کے لیے جو ہے نا بہت سی آسانیاں پیدا کرے گا. تو ایج کم تھی اور انہوں نے کہا کہ ہفتے میں نا روزہ بھی رکھا کرو ایک لازمی. سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہوتا ہے نا کہ جب مشکل میں ہوتے ہیں اور آپ کو جو بھی چیز سامنے نظر آتی ہے آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ کیا پتہ اسی بہانے ہی ہماری پریشانی ٹل جائے. تو اس وقت جو میرے ہاتھ میں جو چیز دے دی گئی تھی میرے گھر والوں کی طرف سے، وہ 2 رکعت شکرانے کے نفل تھے، ایک روزہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید مجھے حفظ کروانا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ 3 چیزیں ایسی تھی جو نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں آپ مطلب اس کو نہیں چھوڑنا، دیکھو آپ کو جو ہے نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سارا کچھ اچھا ہو جائے گا، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا کام آپ سے کروانا ہے. تو یہ تو جی پہلی سیڑھی تھی جو میرے گھر والوں نے دی مجھے. ظاہر سی بات ہے شکرانے کے نفل میں نے پڑھے، روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرائی کہ یا اللہ میرا کیا قصور ہے، میرے ساتھ کیا کیا، مجھے ایک دفعہ اس سوال کا جواب دے دے میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا. تو جب میں نے فرسٹ ٹائم میں نے ایک بچے کو دیکھا، کیونکہ میرا تھوڑی سی خواہش ہوئی کہ ایسے بچوں کو دیکھوں کہ جو ڈسیبل ہوتے ہیں. تو وہاں میں گئی تو بہت سارے ڈسیبل اسٹوڈنٹس تھے، ان میں سے ایک بچہ جو تھا وہ 5 سال کا تھا، اس کے بازو جو ہے پیچھے کی طرف کمر کی طرف بندھے ہوئے تھے، اور اس کے جو باؤں تھے وہ ہپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یعنی کہ باٹم کے ساتھ، اور وہ بچہ بلائنڈ تھا، اور اس کا مینٹلی ریٹارڈڈ بھی وہ بچہ تھا، اور وہ بچہ سن بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ صرف بیٹھا رہتا تھا، منہ سے آوازیں نکالتا تھا جیسے کسی کو بلانے کے لیے نا. اس کی ویژن شاید بہت لو تھی، اس کو شاید سایہ نظر آتا تھا. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ پہلی سیڑھی تھی کہ جب میں نے ایک گلہ چھوڑا اور میں نے اس زمین پہ جو ہے اس زمین پہ میں نے سجدہ کیا تھا، اور میں نے کہا یا اللہ آپ کا لاکھ 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 شکر ہے، میں تو دیکھ بھی سکتی ہوں، نہیں دیکھ سکتی تو کیا وہ میری دل کی آنکھیں تو روشن ہو گئی ہیں نا، مطلب میں اپنی بات کسی کو کہہ سکتی ہوں، میرے جذبات دوسرے تک کنوے کر سکتی ہوں. لیکن اس بچے سے آپ کو کیا کچھ لینا ہوگا یا اس کی کیا سزا ہوگی جو آپ نے ایسا کیا. تو مجھے پتہ ہے آپ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. ایک اس واقعے نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا، میں اپنی زندگی چلا گئی، اور 2016 میں پھر ایک دفعہ دوبارہ سے میں ڈی موٹیویٹ ہوئی تھوڑی سی، اور کچھ ایسے کرائسس رہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ مطلب میں چاہے جو مرضی کر لوں نا، ایک ٹیگ ہمیشہ میرے ساتھ لگا رہے گا کہ میں بلائنڈ ہوں، بس میں کچھ نہیں کر سکتی. تو اس چیز نے مجھے بہت توڑا تھا، لیکن اس وقت میں نے نماز روزہ کچھ نہیں چھوڑا تھا. تو تب ایک دفعہ پھر میں نے اپنے اللہ سے یہ سوال ضرور کیا تھا، یا اللہ کیا ہو جاتا آپ مجھے دے دیتے نگاہ، تو جو سب کو ملا ہو سکتا ہے کہ مطلب مجھے میرے ساتھ یہ ٹیگ ہٹ جاتا نا کہ مطلب یہ بلائنڈ ہے ایک سب کچھ کرنے کے بعد بھی.
تو پھر مجھے کسی نے بلایا اسلام آباد میں، ان کا کوئی سیمینار تھا، میں وہاں پہ گئی تو میں نے دیکھا 40-50 وہاں ویل چیئر ہیں اور جس کے اوپر بڑی خوبصورت خوبصورت سی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور مطلب ان کے ایک سیشن چل رہا ہے. میں ہو کے آ گئی بہت بیزار ہو کے. اور اس کے بعد دوسری دفعہ دوبارہ بلایا تو میں نے کہا میں نے نہیں آنا بھئی، آپ لوگ سارے فزیکل چیلنج ہیں اور میرا اس میں کیا کام ہے. میں نے کہا آپ آئیں تو صحیح نا، یہاں پہ ہر کسی کی خواہش یہی ہے کہ وہ بھی رابیل ہوتا. تو میں نے کہا کیوں، ایسی کیا بات ہے، یہ تو ساری دیکھ سکتی ہیں، پھر ان کو کیوں رابیل بننے کا شوق ہے. جب میں وہاں گئی تو وہاں کی جو آنر تھی، جو بڑی تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے مجھے کہا کہ رابیل آپ کو پتہ ہے ہمیں مارفن اسٹاپ ہے اور اس میں مسکولر ڈسآرڈر ہے. ہمیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ 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 ہم پہلے چلتے پھرتے ہیں اور پھر بعد میں چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر کھانا بھی خود نہیں کھا سکتے اور ایک ٹائم پہ ہم بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں اور صرف اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں. انہوں نے کہ یہاں جتنی بھی لڑکیاں ہیں نا، وہ کہتی ہیں کہ کاش ان کی زندگی بھی رابیل جیسی ہوتی. اس کے پاس صرف آنکھیں نہیں ہیں نا، باقی تو وہ ہر لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی ہیں. اور انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس صرف ہی آنکھیں ہیں. آپ نے کہا آپ کو کیا پتا ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں کھانا کھانے کے لیے کوئی ہمارے منہ میں نوالے ڈالتا ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم واش روم جیسی جگہ پہ بھی ہم اکیلے نہیں جا سکتے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم لیٹے رہتے ہیں اور اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کوئی آئے تو ہمیں اٹھا کے بٹھائے. تو تب مجھے واقعی احساس ہوا، میں نے پھر توبہ کی، میں نے کہا نہیں میرے اللہ مجھے معاف کر دینا کہ آج کے بعد کبھی بھی ایسے الفاظ میرے منہ سے نہیں نکلیں گے. تو بس یہ 2 وقت ہی ایسے تھے جب میں نے اپنے اللہ سے سوال کیا اور میرے اللہ نے مجھے اتنے خوبصورت طریقے سے ان سوالوں کا مجھے جواب دیا کہ کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں رہا. ہاں ایک وہ چیز تھی جو بڑی اہم تھی، جو مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے. مجھے یاد ہے آج کونسل میں ایک فنکشن ہوا اور اس فنکشن میں یہ تھا کہ میں نے پرفارم کیا تھا. آئی واز 13 ایئرز اولڈ اور ملتان کی بات ہے. اور جب اس کے بعد جب میں اس پروگرام کو ون کر گئی تھی، وہاں پہ جب اسٹیج پہ میرا نام بلایا گیا تھا نا، ویژلی چیلنج لڑکی جو ہے رابیل پیزادہ، سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کون ہے اور میں نہیں اٹھ رہی تھی. تو میرے ساتھ میں ایک ٹیچر گئی تھی کہ بیٹا اٹھو. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا بیٹا اپنی ویک پوائنٹ کو اپنی اسٹرینتھ بناؤ، اٹھو شاباش، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنی خوبصورت باربی ڈال کوئی اور نہیں وہ رابیل ہی ہے. مجھے یاد ہے میں نے بیبی پنک کلر کی باربی میکسی پہنی ہوئی تھی اور جب میں اٹھ کے کھڑی ہوئی تو لوگوں کے ذہن میں لوگوں کی ایک دم آواز نکلی، ہاں اس چی یہ الفاظ تھے. اور جب میں اسٹیج پہ گئی اور میں نے لوگوں کو فیس کیا اور لوگوں نے جب کھڑے ہو کے مجھے اسٹینڈنگ اور وشز دی، تب مجھے احساس ہوا اپنی ویک پوائنٹ کو ہی اپنی اسٹرینتھ بنائیں، دیٹ از ایکچوئل لائف. تو یہ موٹیویشن مجھے زیادہ، یہ چیزیں جو ہے مجھے موٹیویٹ کرتی رہی ہیں ہمیشہ سے. اور واقعی سکسیس کا راستہ تو وہی ہے جو میرے اللہ کی طرف جائے، شکرانے کے نفل، روزہ اور قرآن مجید. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنے بندے پر کوئی آزمائش بھیجتی ہے تو ساتھ کے ساتھ ذریعہ وسیلے بھی پیدا کر دیتی ہے. بس اسے پکارنے کی دیر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ایک در وہ بند کرتا ہے تو 100 در کھولتا ہے اپنے بندے کے لیے. میم اگر آپ ہمارے ان بچوں کے لیے جو بائی برتھ بلائنڈ ہیں یا لیٹ بلائنڈنس کا شکار ہیں کچھ ایسا شیئر کریں جو ان کے لیے بھی موٹیویشن کا باعث پر رہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، مجھے اس کا ترجمہ ایگزیکٹ تو یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اور ہم اپنے نیک لوگوں کو آزمائش دے کے اپنے قریب لے آتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے نیک بندے ہیں ان کو وہ کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اپنے قریب کر لیتے ہیں. جب یہ آیت ایک دفعہ پڑھی جا رہی تھی، ترجمہ پڑھا جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا آ کے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آزمائش کیسی ہوتی ہے یا آزمائش کب آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا ایک سوال پوچھا گیا ہے کیونکہ آزمائش اور مصیبت دونوں میں فرق ہے. آزمائش اور مصیبت دونوں میں فرق ہے. آزمائش وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے، یعنی کہ آپ پہ کوئی ڈسیبلٹی آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، تو آپ کا اعتقاد اپنے اللہ پہ کامل ہو جانا چاہیے اور آپ مدد کے لیے اپنے اللہ کی طرف بھاگیں اور یہ سوچ کے بیٹھیں کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت اور مقصد بہت اچھا ہونے والا ہے. تو یہ تو ہے آزمائش. اور نے کہا مصیبت کیا ہے؟
انہوں نے کہا مصیبت وہ ہے کہ ذرا سی تکلیف آئی نہیں اور ہائے 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 کرنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میں کیوں، اور رونے شروع ہو گئے اور مطلب اللہ سے دور ہو گئے. کہنے کو کہتے رہے کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیوں ہوا. تو مصیبت آپ کو شیطان کی طرف لے کے جاتی ہے. شیطان گلے کرتا ہے، شیطان شکوے کرتا ہے. اللہ کا بندہ شکوہ نہیں کرتا اللہ سے. اور ہاں، جہاں تک آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میں 5 وقت نمازی ہوں پھر بھی میرے اندر سکون نہیں، پھر بھی میرے حالات سیدھے نہیں ہیں، تو یاد رکھیے گا نمازیں تو باتیں تو ابلیس نے بھی بہت کی ہیں. تو بس جب بھی آپ لوگوں کو اپنی راہ سے بھٹکیں یا کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو کیا چاہتے ہیں. اللہ کی آزمائش میں پورے اتر کے دنیا اور آخرت دونوں حاصل کر لیں، یا شیطان کے راستے پہ چل کے ساری عبادات کو ضائع کر دیں. تھینک یو ویری مچ میم فار بینگ ہیئر ود اس. اینڈ ٹائم کا بالکل اندازہ نہیں ہوا. اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے سننے والوں نے بھی آپ کی گفتگو کو بہت انجوائے کیا اور بہت سا لرننگ اور موٹیویٹنگ فیکٹر ان کے لیے بھی رہا ہو اس تمام گفتگو کے دوران. اینڈ میں آپ اگر سننے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں. You're most welcome, ma'am Nadia. I'm here for you anytime, every time. سننے والوں کو میں سب کو صرف یہی پیغام دوں گی کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں. یہ کہہ دو مشکلوں سے میرا خدا بڑا ہے. یاد رکھیے زندگی بہت خوبصورت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کی نہیں خوبصورت دل کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نگہبان. زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس کا احساس آپ کو آج کی ہماری مہمان شخصیت میم رابیل سے مل کر یقیناً ہوا ہوگا. دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا سکیں. آج کی ملاقات یہیں تک. اللہ نگہبان.